मुफ्ती साहब के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिल अहिल्ला क़ुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग आपसे अहिल्ला के बारे में सवाल करते हैं, आप इन्हें बता दीजिए कि अहिल्ला ये शरई अहकाम के औकात को पहचानने के लिए हमने मुकर्रर किया है। अब ये अहिल्ला किसको कहते हैं? चाँद को। चाँद का जो इब्तिदाई वक्त होता है जब वो तुलू होता है, पहली तारीख़ दूसरी तारीख़ में, तो वो बहुत पतला होता है, बारीक होता है। तो मुफस्सिरीन ने इसमें बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन जो बात मुझे अर्ज़ करनी वो ये कि मिन जुमला उनके मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है कि लोगों ने सवाल किया था चाँद की हकीकत, इसके घटने और बढ़ने की हकीकत के बारे में। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ बिहाइंड इट, क्या वजह है? अल्लाह ताला ने वो रीज़न नहीं बताया, बल्कि उसका फ़ायदा, उसकी हिकमत और मसलहत वो ज़िक्र की कि ये हमने जो चाँद के अंदर घटोती और बढ़ोती रखी है कि वो कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो ये इसलिए ताकि तुम हिसाब कर सको, अपनी इबादत सही तरीके से अंजाम दे सको। तो इससे ये इशारा मिलता है कि सवाल किस तरह का होना चाहिए। तो इसमें गोया कि अल्लाह ताला ने ये भी रहनुमाई दी सहाबा कराम की जमात को कि जब तुम हुजूर से सवाल करोगे तो सवाल कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जिसके कुछ मानी और जिसकी कुछ तुक बनती हो, जिससे कुछ फ़ायदा दुनिया और आखिरत में हासिल होता हो। खामखा के सवालात हुजूर से मत करो। अब जो इसकी हकीकत और माहियत यानी रीज़न, अगर उसका जवाब दे भी दिया जाए तो ना उसका दुनिया में कोई फ़ायदा है ना आखिरत में कोई फ़ायदा है। तो ऐसे ही मुफीद और कारामद सवालात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आते रहते हैं। अल्लाह करे कि मुफीद और कारामद ही सवाल आएँ। सबसे पहला सवाल ये है, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, सफ़र के दौरान मोबाइल में कुरान पाक की तिलावत करना कैसा है, जबकि पैरों में जूते होते हैं, जगह पता नहीं साफ़ होती है कि नहीं, कुछ शुबा सा होता है, इसके मुताल्लिक ज़रूर बताएं, शुक्रिया। देखिए, कुरान पढ़ने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो आपकी पाकी है। अगर इंसान जनाबत की हालत में नहीं है मुसलमान, तो वो कुरान पढ़ सकता है, मर्द और औरत दोनों। और अगर वज़ू भी नहीं है उसका तो भी वो पढ़ सकता है, और वज़ू के साथ वो देख छू कर भी पढ़ सकता है। लेकिन बग़ैर वज़ू के, जनाबत की हालत में ना हो, गुस्ल किया हुआ हो, वज़ू ना हो, तो ऐसी सूरत में कुरान बग़ैर देखे पढ़ सकता है। तो इतनी ही शर्त है बस कुरान पढ़ने के लिए। और दूसरी एक अहम बात कि हमारे दिल में कुरान करीम का एहतराम हो, मोहब्बत हो, अज़मत हो। तफसीर की मजालिस में जिस पर हमने बहुत ज़ोर देकर जिसको समझने की कोशिश की कि कुरान करीम को हम एक नायाब तोहफ़ा समझें कि अल्लाह पाक की तरफ से अता करदा जो नेमतें हैं उनमें एक अज़ीम तरीन नेमत है। और उसकी अज़मत के कुछ नमूने देखने और मुलाहज़ा कर लेने के बाद, सुनने और समझ लेने के बाद, जब हम कुरान करीम उठाएं तो हमारे हाथ में कभी कभी राशा पैदा हो जाए, हमारे दिल में जो है एक इस्तराब पैदा हो जाए कि इतनी अजीम किताब मैं उठा रहा हूँ, मेरी नापाक ज़बान, मैं कैसे इसकी तिलावत करूँगा। बस अब ये एहतराम है और आप पाक हैं, कुरान पढ़िए, इंशाअल्लाह हर एतबार से कुरान आपके लिए नाफ़े होगा। अब ये भी अलग बात है कि जितने आदाब की आप रियायत करेंगे उतना ज़्यादा बरकतों का नुज़ूल होगा और कुरान पाक की तिलावत का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होगा। तो जब हम आम हालत में हों तो होना तो यही चाहिए कि हम इत्र लगा कर, अच्छी बाअदब बैठ कर और कुरान खोल कर
قبلے کی طرف رخ کر اطمینان سے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ لیکن اگر کہیں ہنگامی صورتحال ہے، جیسے بس میں ہیں یا ٹرین میں ہیں یا کوئی جاب کر رہا ہے آفس میں ہے، اس کو بریک ملا ہے، اب اس میں وہ جوتا بھی پہنا ہوا ہے، آفس میں ساری چیزیں ہیں، اس کو ناشتہ بھی کرنا ہے اور 10 منٹ قرآن کی تلاوت کے لیے بھی وہ فارغ کرنا چاہتا ہے، تو ایسے موقع پر یہ اضطراری حالت ہے، ایسے موقع پر قرآن کریم کو جوتے کے ساتھ اور جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے اس جگہ پر پڑھنا درست ہے، کیونکہ جگہ کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ البتہ اگر بہت گندا علاقہ ہے، مثال کے طور پر آپ واش روم کے پاس ہیں یا گندگی پوری چاروں طرف پڑی ہوئی ہے، تو وہاں زور زور سے تلاوت کرنا، اس کا تو آدمی کا دل بھی نہیں چاہے گا۔ لیکن بس آپ پاک ہیں، آپ کے دل میں قرآن کا احترام ہے، آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، جوتا پہن کر اور اسی طریقے سے بس وغیرہ میں بیٹھ کر یا آفس میں بیٹھ کر یا ٹرینوں میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ امید ہے اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ بغیر وضو کے قرآن کریم زبانی اگر یاد ہے تو زبانی پڑھ سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے ہیں بغیر وضو کے۔ ہاں جی، ایک سوال ہے مفتی صاحب، الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ الف لام میم یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کے ہر لیٹر کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ علماء کے متعدد اقوال ہیں اس کے بارے میں۔ ہمارا سب سے اسلم مذہب یا جمہور کا مذہب یہی ہے کہ جب یہ آیت یا یہ لفظ آتا ہے الف لام میم یا قاف یا صاد، تو اس کا ترجمہ ہم کو یہ پڑھا جاتا ہے واللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ اس کی مراد سے زیادہ باخبر ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اور پھر بعض لوگوں نے الگ الگ اس کے معنی بیان کرنے کی کوشش کی، کسی نے کہا کہ یہ وحدانیت پر دلالت کرنے والے کلمات ہے، کسی نے کہا کہ نہیں یہ اللہ نے یہ آزمائش کے لیے دیے ہیں۔ بعض لوگ جب ان کے معنی میں غور کرتے ہیں تو اس کی حقیقت تک پہنچتے ہیں، اور بعض حقیقت تک رسائی نہیں ان کی ہوتی تو وہ اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں، تو یہ آزمائش کے لیے ہیں۔ لیکن جمہور کا مذہب یہی ہے کہ اس کے معنی کو تلاش کرنے کی فکر میں ہم نہ پڑیں، بس اس کا کیا مطلب ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، وہ بعد میں پتہ چلے گا ہم کو کل قیامت کے دن۔ ہر سوال کا جواب بھی نہیں ہوتا ہے۔ غسل کیسے کریں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس کا جواب میں نے کئی مرتبہ دیا ہے، لیکن یہ بہت ضروری سوال ہے۔ دیکھیے، غسل کا مسنون اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر حالت جنابت میں ہیں، کسی کو جنابت کی حالت ہے، اس کا غسل کرنا ہے، تو سب سے پہلے واش روم میں جا کر اپنے دونوں ہاتھ کو گھٹوں تک دھوئے، اس کے بعد اگر استنجے کی حاجت ہو تو استنجا کر لے، اس کے بعد جہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے اس جگہ کو بدن کے کسی بھی حصے پر لگی ہو سکتی ہے، اس کو دھو کر صاف کرے، اس کے بعد سنت کے مطابق نماز کی طرح وضو کرے جیسا مکمل وضو کیا جاتا ہے۔ پیر بھی دھوئے، اگر پانی جمع ہو رہا ہے تو پیر دھونے کو مؤخر کر سکتے ہیں، آخر میں دھوئیں، لیکن پیر بھی عامتاً ہمارے یہاں پر پانی نکل ہی جاتا ہے تو پیر بھی دھو لیں۔ اس کے بعد اب جو پانی بہانے کا سلسلہ ہے وہ شروع کرے، پہلے 3 مرتبہ سر پر بہائے، دائیں طرف 3 مرتبہ، بائیں طرف، کم سے کم پانی بہائے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی برہنہ ہو کر غسل کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ عام پہلے زمانے میں عامتاً ایسا ہوتا تھا کہ ایسی کوئی آڑ نہیں ہوتی تھی، اب لیکن چونکہ واش روم محفوظ بنے ہوئے ہیں، وہاں کوئی دیکھنے کا کسی کا احتمال نہیں ہوتا، تو جو چاہے وہ برہنہ ہو کر بھی غسل کر سکتا ہے، اور اگر کپڑا وغیرہ کوئی استعمال کر لے تو اچھی بات ہے، حیا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، لیکن اگر برہنہ بھی کرتا ہے تو وہ اس کو اس کی بھی اجازت ہے۔ اتنا کر لیے بس، اب ہمارا غسل ہو گیا۔ اب اس میں بہت زیادہ باریکی میں جانے کی بھی ضرورت نہیں اور بہت شک میں پڑنے کی بھی ضرورت نہیں، یہاں ہوا ہوگا کہ یہاں نہیں ہوا ہوگا۔ ہاں، احتیاط سے ساری جگہ پانی پہنچ جائے، بدن کا کوئی بھی حصہ ہمارا ایسا نہ باقی رہے کہ وہ پانی وہاں تک نہ پہنچے، اس کے بعد خواہ مخواہ شک میں نہ پڑیں۔ یہ مستحب طریقہ ہے غسل کرنے کا۔ ہاں، اس کے بعد یہ غسل کر لیے تو اب وضو بھی ہو گیا ہمارا، ٹھیک ہے۔ اگر وضو کو توڑنے والی کوئی چیز پیش نہیں آئی ہے ہمارے ساتھ غسل کرنے کے بعد تو وہ غسل کے ساتھ ہی ہم نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، جو باتھ روم ہے وہاں پر اپنی ضروریات سے فارغ ہوں، اور جہاں نہانے کی جگہ ہے واش روم میں، ہاں بالکل چلے گا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کس کی؟ غسل کی نیت ہمارے یہاں فرض نہیں ہے، نیت کر لے تو بہتر ہے،
نیت کر لے تو بہتر ہے. بعض ائمہ کے نزدیک یہ ضروری بھی ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، لیکن لازمی اور ضروری نہیں ہے. بغیر نیت کے بھی غسل کوئی کرے گا تو غسل ہو جائے گا. وضو کرتے وقت ناک میں اندر تک پانی لینے کی قرار نہیں کرتا، تو غسل کے ٹائم یہ کرنا ضروری ہے. ناک میں اندر سے لے تو غسل کے فرائض میں ہے 3 مرتبہ کلی کرنا، غرارہ کرنا غسل کے فرائض میں نہیں ہے. ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا، یہ 2 چیزیں ہو گئی تو کافی ہے. اب غرارہ کرنا، اسی طریقے سے بالکل پانی پہنچانے میں ناک کے نرم حصے میں مبالغہ کرنا، یہ سنن میں سے ہے. 3 مرتبہ کرنا، ناک چھینکنا، 3 مرتبہ کلی کرنا، غرارہ کرنا، یہ سنن اور مستحبات کی قبیل سے ہے. فرض صرف 1 مرتبہ کلی کرنا اور 1 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا. غرارہ اور ناک میں پانی لیتے ہیں جی اس کے بعد سنت 3 بار ہاتھ دھونا، پیر دھونا ضروری ہے. نہیں کوئی ضروری نہیں ہے. وضو کرنا سنت ہے بس. غسل سے پہلے وضو کر لیے تو اس میں نے کلی اور ناک میں پانی کا ڈالنے کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ جب آپ وضو کریں گے تو کلی اور ناک میں پانی تو کریں گے ہی، تو اس لیے میں نے کلی اور ناک میں پانی کا تذکرہ. ویسے اگر فرائض دیکھے جائیں تو غسل کے 3 ہیں: کلی کرنا، نمبر 2 ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا، اور نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ کوئی بھی بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے. دیٹس اٹ، ختم ہو گیا غسل. ٹھیک ہے. صابن سب صرف غسل کے فرائض کر کے ہونے کے بعد وضو رکھتا ہے کہ نہیں؟ جیسے ان کا بولنے کا مطلب میرا کوئی ہے، جیسے ہم نے 3 بار ابھی ڈائر میں کچھ نہیں کیا، گئے غسل خانے میں 2-3 بار ناک میں پانی لے لیا اور 3 بار ناک میں پانی لے لیا، غرارہ کر دیا، پھر ہم نے پانی ڈالنا شروع کر دیا، یہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ہاں، اس سے غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا. آپ کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں. وضو کرنا مستحب سنت عمل ہے. اگر وضو کے بغیر ڈائریکٹ غسل بھی کر لیے تو غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا. سجدہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں، نماز بھی پڑھ سکتے، قرآن بھی پڑھ سکتے، سب کچھ کر سکتے ہیں. ایک سوال ہے مفتی صاحب، ہائٹ کیسے بڑھتی ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اچھا سوال ہے. یہ بائی ڈیفالٹ بھی ہوتا ہے کچھ خاندانی، تو چلے گا. اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں. اللہ تعالیٰ نے الگ تقسیم کر رکھی ہے. کسی کو مال دیا ہے، کسی کو حسن و جمال دیا ہے، کسی کو الگ الگ نعمتیں دی ہیں. پھر بھی جو احتیاط ہے جو ہم لے سکتے ہیں اپنے ہائٹ کو بڑھانے میں مددگار جو چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں، وہ سب سے پہلی چیز ہے غذائیت پر دھیان دیں. پروٹین، کیلشیم اور وٹامن ڈی، ان تینوں چیزوں کو وافر مقدار میں حاصل کرنے کی کوشش کریں. ایسی غذائیں مثلا گوشت ہے، اکھی دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، یہ زیادہ کھانے سے گروتھ اچھی ہوتی ہے. اسی طرح وٹامن ڈی جو صبح کی دھوپ کے اندر بہت آسانی سے ہم کو حاصل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی کیپسول کھانے کی بھی ضرورت نہیں. تو وہ اگر وافر مقدار میں ہم لے رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا اللہ نے چاہا تو. ایک یہ. دوسری چیز ورزش میں بعض اسٹریچنگ اسٹیپس بھی ہوتے ہیں، ورزشیں بھی ہوتی ہیں جس میں آپ کو اسٹریچ کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ کوبرا اسٹریچ ایک آتا ہے، آپ بالکل ایسا سیدھا لیٹ جائیں، پھر اس طرح اٹھیں اپنے دونوں ہاتھ کے بل، تو یہ پورا بدن باڈی آپ کی اسٹریچ ہوگی. اسی طرح ایک اسٹریچ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ دروازے کے اس طرح دونوں کھڑے ہوں اور اس طرح آگے کی طرف جھکیں. اسی طرح جو ڈپس وغیرہ بھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ورزشیں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے جسم کی نشو و نما میں اور اس کے بڑھنے میں. اور تیسری چیز بہت اہم ہے، نیند بھی. نیند کو بہت ساری چیزوں میں دخل حاصل ہے، اس میں سے ایک گروتھ میں بھی ہے. آپ اگر اچھا سو رہے ہیں، جو مناسب مقدار ہے سونے کی جس میں آپ کے بدن کو سکون اور راحت مل جا رہی ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی بدن اچھی طرح گرو ہوگی، بڑھے گی. اور ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ جسمانی حالت کو آپ مینٹین رکھیں. بہت سارے لوگ بچپن میں ہی بوڑھے بن جاتے ہیں، وہ جھک کر چلتے ہیں. اتنی جلدی بزرگ بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بزرگ خود بن جائیں گے عمر جب گزر جائے گی تو. چلنے کے لیے آپ ایسے ہی چلیں، مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل سینہ تان کے اس طرح غرور اور تکبر کے ساتھ، لیکن اسٹریٹ چلیں. بیٹھے بھی تو اسٹریٹ بیٹھیں. بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے جھکے ہوئے بیٹھتے ہیں اور چلتے ہوئے بھی تو جھکے ہوئے، تو اس سے بھی اثر پڑتا ہے. ہم جب ایک ہی حالت پر اپنے آپ کو مطلب اس کا عادی بنا لیتے ہیں تو اس کا جسم پر غیر معمولی اثر پڑتا ہے، اور خاص طور پر اس کی نشو و نما پر. اور اس میں بھی اور ایک لاسٹ اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ ایک خاص عمر سے ریلیٹڈ، جیسے 18 سے 21، 22، 23، 24، 25 سال کی عمر ہوتی ہے، اس میں اچھا بدن گرو ہوتا ہے. لیکن عمر کے حساب سے آپ میں گروتھ ہو ہی نہیں رہی ہے، تو طبی مشورہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس موقع سے. کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، کوئی خاص
آپ کے اندر ہارمون نہیں بن پا رہے ہیں. جیسے آپ سوتے ہیں تو نیند جب ہم کو ملتی ہے نا تو بدن ایک گروتھ ہارمون پروڈیوس کرتا ہے. گروتھ ہارمون کے ذریعے سے ہمارے بدن کو نشو و نما ملتی ہے. تو بسا اوقات وہ گروتھ ہارمون ڈیولپ ہونا پروڈیوس ہونا بند ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, ڈاکٹر وہ دے سکتا ہے, تو اس سے انشاءاللہ تو یہ ساری چیزیں ہیں. باقی پھر اگر ہو گیا تو فبیہا و نعمت و الا فلا حرج. دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے شادی کس عمر میں کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی روایت ہے 5066, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت, یا معاشر الشباب, تم میں سے جو لوگ نکاح کی استطاعت رکھتے ہیں وہ ضرور نکاح کر لیں. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج, اس لیے کہ یہ آنکھ کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. یہ سب سے بڑے حکیم اور دانا کا قول ہے. لیکن میں اور آپ, ہمارے دماغ میں کیا ہے, اس کو مفتی صاحب کی صحبت میں بھیجو, لڑکا بگڑ گیا ہے تو یہ سدھرے گا. اس کو 40 دن جماعت میں بھیج دو, یہ سدھر جائے گا. نہیں سدھرے گا بھائی. 40 دن نہیں, آپ 1 سال کی جماعت میں بھیج دیجئے, اور کسی بزرگ کے پاس 1 چلے کے لیے نہیں 10 چلے کے لیے بھیج دیجئے. جو چیز جو ضرورت ہے وہ اگر پوری نہیں ہوگی تو اس کے اندر اخلاقی بگاڑ پیدا ہوگا. ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور یہی ہے کہ ہم لوگوں نے شادیوں کو بہت مؤخر کر دیا, اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ خواہ مخواہ پڑھائی کے نام پر اور سیٹل ہو جانے کے نام پر, گھر ہے, روم ہے, بچہ رہ سکتا ہے, اب وہ اپنے پیر پہ کھڑے ہوگا, سمجھدار ہے اور ذمہ داری کا احساس اس کے اندر ہے, تو شادی کر دیجئے. بس 20 سال کی عمر بہت ہو گئی, 21 بہت ہو گئی. اب آپ اس کے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کا انتظار کریں گے تو 30 سال کی عمر ہو جائے گی. پھر 30 سال میں شادی ہوگی تو وہ فیملی پلاننگ کے چکر میں 35 سال میں بچہ اس کا پیدا ہوگا, اور بچہ جب تک آئے گا آپ بوڑھے ہو جائیں گے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ اپنے پوتے کو آپ گود میں کھلائیں؟ کتنی خوشی ہوتی ہے جب کسی کے یہاں پوتے کی ولادت ہوتی ہے. جس بوڑھے کے 5-6 پوتے ہوں اس کا دل کتنا باغ رہتا ہے, اور پھر کسی کے پوتے پوتی کی شادی ہو جائے, اوہو. ہمارے ایک ہیں ریلیشن میں, وہ ان کی نواسی کی شادی ہو گئی, ان کی نواسی کے بچے ہو گئے, تو اتنا خوش رہتے ہیں وہ. بیماریاں ہیں ان کو لیکن بہت خوش رہتے ہیں. تو یہ خوشی کا سبب ہے, اور ہر اعتبار سے اس میں خیر اور بھلائی ہی ہے. یہ فطرت کو مسخ کرنا بھی ہے کہ آپ خواہ مخواہ عمر ہو گئی ہے, استطاعت ہے, اس کے باوجود نکاح نہیں کروا رہے ہیں. فطرت کو مسخ کرنا ہے. ہماری یہ فطری ضرورت ہے نکاح, تو اس کو جب اس کا وقت ہو جائے اور موقع ہے تو کرا دینا چاہیے. اگر کسی کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے, بالکل ایسا ہے کہ وہ یا تو ازدواجی زندگی کامیاب نہیں گزار سکتا, یا پھر یہ کہ مالی اعتبار سے اتنا کمزور ہے کہ بالکل کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا ہے. اچھا رشتہ نہیں آ رہا ہے, مالی اعتبار سے کمزور ہے, آپ بالکل ایسی لڑکیوں کو تلاش کر رہے ہیں جو بہت ہائی کلاس کی ہے, ان کے پاس مال دولت گھر بار بہت, ان کی بڑی فیملی ہے, تو ظاہر سی بات ہے ایسا رشتہ ملے گا نہیں. اگر ہم تھوڑے سے کم لیول کے, تو ایسے لیول کے رشتے کو ہی تلاش کریں, اور مل جائے تو نکاح فٹافٹ کر دیں. پھر نکاح کے بعد تھوڑی بہت جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یار بہت میچور نہیں ہے, امیچور ہے, تھوڑا سا اور ایج ہونا چاہیے, تو وہ میچورٹی انشاءاللہ آ جائے گی دھیرے دھیرے. نکمہ لڑکا نہیں ہونا چاہیے بالکل, جیسے کہ کچھ اس کو نہ ذمہ داری کا احساس ہے. اگر اس کے اندر احساس ہے اور وہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہے اور اس کے اندر سمجھ بوجھ ہے, تو بسم اللہ نکاح کر دینا چاہیے. اس سے پڑھائی پر بھی بہت پازیٹیو انشاءاللہ اثر پڑے گا, وہ بہت اچھی طریقے سے پڑھ بھی پائے گا, اور دوسری ساری ذمہ داریاں بہت اچھے سے انجام دے پائے گا. اور ہمارے معاشرے میں زنا ایسا پھیل گیا ہے, اور پیڈوفیلیا بھی اتنا پھیلتے جا رہا ہے کہ ہم لوگ شاید آسمان میں سفر کرتے ہیں, ہم کو اس کا احساس نہیں کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے. اللہ معاف کرے. جو LGBTQ کا کانسیپٹ ویسٹرن کنٹری سے ہمارے پاس آیا ہے, اس نے تو اور تباہی مچائی ہے. اب لوگ جو ہے پہلے لبرل تھے تو مذہب سے تھوڑا کمپرومائز کرتے تھے, عبادات پر طنز اور اعتراض کرتے تھے. اب وہ جو فطری چیزیں ہیں, جو عقل سے بھی سمجھی جانے والی چیزیں ہیں, ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے کی وجہ سے ان میں بھی وہ اپنی عقل سے کام نہیں لے رہے, اور آگے بڑھ کر ایسے فیصلے کر لے رہے ہیں کہ وہ خود بھی پچھتا رہے ہیں, آگے چل کر ان کے ماں باپ کو بھی پچھتانا پڑ رہا ہے. تو یہ ساری جو خرابیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہیں, اس کو ختم کرنے کا آسان طریقہ نکاح کو
پروموٹ کرنا، اور صرف نکاح کو پروموٹ کرنا اور کم عمری میں نکاح کرنا، نکاح کی جب مناسب عمر ہو جائے تو نکاح کر دینا ہی نہیں، بلکہ نکاح کو آسان بنانا بھی ہے۔ گزشتہ ہفتوں سے ہم لوگ جمعہ میں اس کے اوپر سننے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نکاح کو جتنا ہم آسان بنائیں گے اتنا زیادہ ہمارے معاشرے میں خوشحالی پھیلے گی، معاشرہ ترقی کرے گا۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی سے ہی ایسے نکاحوں میں جو غیر ضروری رسمیں کرتے ہیں جو لوگ، ان کے نکاحوں میں، ان کی دعوتوں میں شرکت نہ کریں، چاہے اس کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ جب ہم ابھی سے یہ ٹھانیں گے تو ہم جب نکاح کریں گے تو فضول خرچی سے، اسراف سے اور بیجا رسموں سے بچ سکیں گے، ورنہ ہم کو مجبوراً کرنا پڑے گا کہ سب کا کھایا ہے تو کھلانا پڑے گا۔ مفتی صاحب، کیا بنا ٹوپی اور سر پر رومال ڈالنے کے نماز ہو جاتی ہے جب ہمارے پاس ٹوپی نہ ہو؟ ٹوپی پہننا نماز کے فرائض اور شرائط میں سے نہیں ہے۔ نماز کے شرائط جو ہے وہ 7 ہیں: جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، صدر کا چھپانا، وقت کا پہچاننا، قبلے کی طرف رخ کرنا اور نیت کرنا۔ اور اندر کے ارکان جو اندر پائے جاتے ہیں وہ 6 ہیں: قیام کرنا، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، اور قاعدہ آخرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ اس میں کہیں ٹوپی کا تذکرہ آیا نہیں، بلکہ چھپانے کی جو بات ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا دھڑلے سے شروع کر دیں۔ اگر آپ یہ بول رہے ہیں کہ ہاں جب نماز کے فرائض میں سے نہیں ہے تو ہم ٹوپی پہن کے نماز نہیں پڑھیں گے، تو پھر میں بول رہا ہوں پھر دھوتی پہن کے نماز پڑھو، کیونکہ سطر تو اس سے بھی چھپ جائے گی۔ آپ ایک کپڑا باندھ کے آئیں گے آپ نہیں۔ ہر جگہ کا ایک لباس ہوتا ہے۔ کسی وکیل کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ نائٹی اور ٹی شرٹ میں چلا گیا وکیل عدالت میں کیس لڑنے کے لیے؟ نہیں۔ کسی ڈاکٹر کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو تھوڑے حساس قسم کا ہو، وہ جینس وینس پہنتا ہو۔ وہ لوگ فارمل ڈریسز پہنتے ہیں عامتاً۔ ہمارے یہاں پر بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کو فارمل ڈریسز کو پریفر کرتے ہیں دوسرے ڈریسز کے مقابلے میں، کہ ہمارا کلچر ہے۔ تو ایسے ہمارا بھی کلچر ہے، ہم کرتا پائجامہ پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں۔ اس میں سے بعض چیزیں اہم اور ضروری بھی، جیسے داڑھی وغیرہ، اور بعض چیزیں اگرچہ اہم اور ضروری نہیں لیکن ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ تو کلچر کا حصہ ہونے کی حیثیت سے ہم کو اس پر فخر ہونا چاہیے۔ ہندو ٹیکا لگائے اور بولے کہ یہ ہمارا کلچر ہے اور اس پر فخر کرے، اور ہم ٹوپی پہننے میں شرمائیں اور ازار اپنا ٹخنوں سے اوپر کرنے میں شرمائیں، تو ہم کو چیک کرنا پڑے گا کہ ہم کو اسلام پر بھی فخر ہے یا نہیں۔ ہم اپنے آپ کو مطلب ہماری پوزیشن اتنی بھی تو نہیں گر گئی کہ ہم اسلام کو ہی جو ہے اس سے کمپرومائز کرنے لگے اور اسی کو ہم شک کی نظر سے دیکھنے لگے۔ تو اس لیے اس پر ضد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اتنی بات میں کہوں گا کہ اگر کوئی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیتا ہے تو ٹوپی کیوں نہیں پہنا، بڑی بڑی آنکھ سے دیکھنا، اس کو ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بس آپ کو ہر ایک کو اس اعتبار سے تھوڑا سا اویئر رہنا ہے کہ بھائی ہم لوگ مسجد میں آ رہے ہیں تو ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اور اس پر ہماری تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے کہ مسجدوں میں ٹوپی رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ ٹوپی تو بالکل نہ پہنیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ 2 دن کے بعد کا کپڑا آپ پہنتے ہیں کیا؟ 2 دن کوئی کپڑا یا 3 دن، چلیے کوئی بہت ہمارے ہاں مجھا ہوا آدمی ایک ہفتے کپڑے پہنتا ہے، 1 ہفتے کے بعد کا کپڑا پہنتے ہیں، وہ 5 سال سے ویسی رکھی ہوئی ہے، کسی نے دھویا ہی نہیں اس کو، کتنے بیکٹیریا لگ گئے ہوں گے اس میں، اللہ ہی بہتر جانے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ نماز کے لیے ہم لوگ کرتا رکھنا بھی شروع کریں کہ جو آئے وہ کرتا پہن کے نماز پڑھے، تو وہ اگر 2 سال تک اس کو رکھی ہے تو کیا حالت ہو جاتی ہے۔ اور اس کی ایک تازی مثال ہماری ٹاول بھی ہے۔ بعض مسجدوں میں جہاں ٹاول کی نگرانی نہیں کی جاتی تو ٹاولوں کا حال ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ، اس سے جو شاید ہی کوئی اپنا چہرہ یا اپنے ہاتھ پوچھنا گوارا کرتا ہو، تو وہی حال ٹوپیوں کا بھی ہے۔ تو یہ ٹوپیاں خواہ مخواہ رکھی جاتی ہے، اس کو یا اگر رکھی جاتی ہے تو اس کو کیئر کرنا چاہیے، دھونا چاہیے وقتاً فوقتاً۔ اس کے علاوہ آپ اپنے طرف سے گھر سے پہن کر آئیں، اپنے جیب میں رکھیں، یہ بہتر ہے۔ جی ہاں، کوئی بھی ٹوپی، گندگی تو لگے گی نا اس میں، نہیں پہن سکتے ہیں۔ وہ پلاسٹک ٹوپی، نب سے پلاسٹک ٹوپی میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، پہنی جا سکتی ہے، لیکن ضد بھی نہ کرے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ نوجوان اگر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے حلق میں ہڈی اٹک جاتی ہے، کیوں پڑھے آپ، کیوں پڑھے، کیسے پڑھے؟ اتنا ضد مت کریے، نماز پڑھنے آ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ اس کو قریب کیجیے، کبھی بہت تھوڑا قریب ہو گیا تو سمجھا دیجیے بھائی ٹوپی پہن کے نماز پڑھ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور ہمارا کلچر ہے، میں کہاں سے بول رہا ہوں، بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے،
اس میں امام بخاری نے ایک تعلیقی روایت ذکر کی ہے، غالباً حسن بصری کا قول، اس میں فرماتے ہیں وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ عَلَىٰ أَمَائِمِهِمْ وَقَلَنْسْوَتِهِمْ، کہ مسلمانوں کے ہاں میں نے دیکھا کہ لوگ یعنی ان کے بڑے تابعین اور صحابہ یہ اپنے اماموں اور اپنی ٹوپیوں پر سجدہ کیا کرتے تھے، مطلب ان کے سروں پر یہ ہوتا تھا، تو یہ ہمارا کلچر ہے۔ اب بعض لوگ جو اس میں ایک الگ ایکسٹریم پر جا رہے ہیں کہ ٹوپی پہن کر نماز نہیں پڑھنا ہے، تو یہ ان کو بھی تھوڑا نظر ثانی کرنا چاہیے اپنے موقف پر۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے، ایک عورت سرکاری اسکول میں ٹیچر کی حیثیت سے کام کرتی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت کے لیے کیا مناسب ہوگا؟ جبکہ 4 ماہ تک چھٹی ملنا مشکل ہے، کوئی اور صورت ہو سکتی ہے؟ تفصیل سے بتائیے، شکریہ۔ دیکھیے قرآن کریم میں معتدہ کی عدت کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر حمل سے ہے عورت تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب تک حمل جن نہ دے تب تک عدت میں رہے گی، اور اگر وفات کی عدت ہے تو 4 مہینہ 10 دن، اس میں بھی اگر حمل سے ہے تو حمل عدت ہو جائے گی، اور طلاق کی عدت ہے تو طلاق کی عدت 3 مینسز ہیں، اگر حمل سے ہے تو عدت حمل ہو جائے گی جب تک حمل وضع نہ کر دے۔ اور عدت کے اندر جو پابندیاں ہیں اس میں ایک اہم پابندی یہ ہے کہ جس گھر میں شوہر کے ساتھ رہتی تھی اسی گھر میں اس کو عدت گزارنا ہے، اور بغیر کسی ضرورت کے، شرعی ضرورت کے وہ باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ شادی کے پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اسی طرح دوسرے لوگ اگر موجود ہے ضرورت کا سامان لانے کے لیے تو اپنے ضرورت کا سامان لینے کے لیے بھی وہ باہر نہیں نکل سکتی۔ چاہے جائے کہ جاب کرنے کے لیے عورت باہر نکلے تو اس کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا انسان برداشت کر سکتا ہے اللہ اتنا ہی بوجھ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی عورت اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے پاس کمانے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ عدت میں بالکل اپنے گھر میں محصور رہے گی اور باہر نہیں جائے گی تو اس کے کھانے پینے کے واندے ہو جائیں گے، اس کی زندگی دوبھر ہو جائے گی، تو ایسے موقع پر عورت کو گھر سے بقدر ضرورت نکلنے کی اجازت ہے۔ اب یہ بقدر ضرورت میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اور دوسری صورت ہو اس کے گزر بسر کی کہ وہ جاب پہ نہ جا کر گھر میں رہ کر بھی گزارا کر سکتی ہے، مثلا کوئی آدمی اس کی ذمہ داری لے لے کہ میں تیرا انتظام کر دوں گا، انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا کہ وہ شرعی حکم کو پورا کرے گی تو اس پر اس کو بھی انشاءاللہ اجر ملے گا، وہ اس کا معین و مددگار بنے گا۔ اور اسی طرح عورت کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ یہاں سے جاب سے 4 مہینے کے لیے یہ 40 دن جو بھی 4 مہینے 10 دن یا 3 مہینے جو بھی عدت کے ایام ہیں ان ایام کو وہ گزار سکتی ہے، اس کے بعد اس کو دوبارہ سے وہ نوکری مل جائے گی، تو اس صورت میں بھی اس کو گھر ہی میں رہنا چاہیے، کہیں نہیں جانا چاہیے۔ یا اگر ایسا ہے کہ وہ 40-50 دن تک تو انتظار کر سکتی ہے، اس کے بعد نہیں کر سکتی، تو اتنا ہی جتنا وہ گھر میں رہ سکتی ہے اتنا اس کو گھر میں رہنا چاہیے۔ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اس نے یہ جاب چھوڑ دیا، دوبارہ اس کو یہ جاب نہیں ملے گی اگر ایسی پوزیشن ہے، اور اس کے بعد مستقبل میں اس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، شوہر بھی چلا گیا ہے اور ایسے بیٹے بھی نہیں اور رشتہ دار میں بھی کوئی اس کا نان نفقہ اٹھانے والا نہیں، تو اس صورت میں نوکری کا بھی خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا پورا۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر سے عورت نے باہر نکالا تو عدت ٹوٹ گئی، عدت کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، ایک مرتبہ عدت شروع ہو گئی تو وہ پورا چلتی رہے گی۔ اب بعض لوگ سوچتے ہیں عدت ٹوٹ گئی تو کیا، تو پھر وہ بناؤ سنگار بھی کر رہے ہیں، ضرورت کے موقع پر تو نکل رہے تھے، اب عدت ٹوٹ گئی تو بغیر ضرورت کے بھی نکل رہے ہیں خواہ مخواہ، تو عدت ٹوٹتی نہیں ہے۔ جتنی مرتبہ آپ بغیر کسی ضرورت کے باہر نکلیں گے اتنی مرتبہ آپ گناہ کا کام کریں گے، حدیث کی خلاف ورزی کریں گے، شریعت کی خلاف ورزی کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں خواہ مخواہ ادھر ادھر کسی ضرورت کے لیے نہ جانا۔ ہاں اگر جی یہ درست نہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ایک سوال ہے، میرے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، میں ان کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میں ان تینوں کا عقیقہ ایک بڑا جانور لے کر قربانی کے دنوں کے علاوہ نارمل دنوں میں کر سکتا ہوں؟ ایک ہی بڑے جانور میں تینوں کا عقیقہ کروا سکتا ہوں؟ تفصیل سے بتائیے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے 2838، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت ہے کہ 2 بکرے لڑکے کی طرف سے اور 1 بکرا لڑکی کی طرف سے عقیقے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہیں ترمذی شریف میں حدیث نمبر 1510 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ملتا ہے وہ یہ کہ آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف سے 1 بکرے کی قربانی کی،
یعنی دونوں کی طرف سے ایک ایک بکرا کیا، حالانکہ 4 بکرے ہونے چاہیے تھے لیکن 2 ہی کیا. تو ہونا تو یہ چاہیے. اچھا یہ ہوتا کیوں ہے؟ ولادت پر خوشی، ہمارے یہاں ایک فیملی ممبر بڑا، دوسرا یہ کہ اللہ کا شکر کہ اللہ نے ایک صحیح سالم اچھا بچہ دے دیا، یہ مصیبتوں سے مستقبل میں محفوظ رہے، اس کی خوشی میں ہم یہ کرتے ہیں. تو بہتر تو یہی ہے کہ ایک سالم جانور ذبح کیا جائے، وہ بکرا یا بکری یا دمبی ہو سکتی ہے. لڑکوں کی طرف سے 2 کیا جائے اگر اللہ نے حیثیت دی ہے، اور لڑکیوں کی طرف سے 1 کیا جائے. لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا، اس کے پاس وسعت نہیں ہے، تو وہ بڑے جانور میں حصہ بھی لے سکتا ہے. لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ. قربانی کے دنوں میں بھی لے سکتا ہے، قربانی کے علاوہ دنوں میں بھی لے سکتا ہے. لیکن بہر صورت یہ ضروری ہے کہ اس کے علاوہ جو دوسرے حصے اگر کوئی اور بھی شریک ہو رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی عبادت کی نیت سے اس میں شریک ہو. یعنی صرف گوشت حاصل کرنے کے لیے کوئی باقی کے حصے لے لیتا ہے اور ہم عقیقہ کرتے ہیں تو درست نہیں. کوئی نہ کوئی عبادت کا پہلو اس میں ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں نکاح ہے اور نکاح کے موقع پر جو ہے جانور لائیں گے، جانور ذبح ہوا تو اس میں عقیقہ کر سکتے ہیں کیا؟ تو اگر نکاح کی دعوت ہے تو اسلام میں شریعت میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے کہ نکاح کے موقع پر لڑکی کی طرف سے دعوت ہو تو یہ عبادت نہیں ہے. ہاں ولیمے کی اگر دعوت ہے اور ہم صاحب حیثیت ہیں، ہم کو اللہ نے دیا ہے، ہم کر سکتے ہیں تو وہ عبادت ہے. تو باقی کا جانور ولیمے کی طرف سے اور 2 حصے 3 حصے عقیقے کی طرف سے ہم کر سکتے ہیں. اور دوسری صورت اس کی یہ بھی ہے کہ آپ پورا جانور عقیقے کے لیے کر دو، ٹھیک ہے، چاہے 2 کے عقیقے کے لیے یا 1 کے لیے، کس کے لیے بھی کر سکتے ہیں. پھر بعد میں عقیقہ کا گوشت سب کھا سکتے ہیں تو آپ وہ عقیقے کا گوشت شادی میں سب مہمانوں کو کھلا دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو مسئلہ میں نے بتایا کہ یہ بات یاد رہے کہ ہم جب عقیقے کے لیے یا قربانی کے لیے جانور میں حصہ لیتے ہیں تو دوسرے شرکاء جو اس میں حصہ لے رہے ہیں ان کی نیت عبادت کی ہونا چاہیے. وہ گوشت لینے کے لیے اس میں شریک اگر ہوں گے تو سب کی قربانی اور سب کی عبادت عقیقہ وغیرہ یہ سب رائگاں ہو جائے گا. یہ سیکنڈ آپشن تھا. تھرڈ آپشن یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بہت اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں کہ وہ عقیقہ کرے، تو اس کے لیے اس کی بھی گنجائش ہے کہ وہ بالکل بھی عقیقہ نہ کرے، کیونکہ عقیقے کا یہ عمل مستحب ہے، اس کی حیثیت شریعت میں استحباب کی ہے. نہیں کرے گا تو کوئی پکڑ کی بات بھی نہیں ہے اور مستقبل میں بچے کے ساتھ کچھ ہوگا ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، امید ہے جواب ہو گیا ہوگا. بالکل بلائیے، کھلائیے. ہاں یہ اگر کرانا چاہیں یعنی یہ جو انہوں نے آخر میں سوال کیا کہ 2 لڑکے اور 1 لڑکی کا عقیقہ ایک بڑے جانور میں کروانا چاہتا ہوں تو کرا سکتے ہیں. پورا جانور آپ خود ہی لے رہے ہیں تب تو کوئی پرابلم کی بات ہی نہیں ہے. میں نے ما لہو و ما علیہ سب پورا آپ کو سمجھا دیا، پورا مسئلہ بتلا دیا. جی عقیقے کا مطلب ہے جانور کو ذبح کرنا. جی ایک جان کے پیچھے جانور کو ذبح کرنا. آپ نے ایک ہی جانور میں سب کر سکتے ہیں. ہاں تو میں نے وہی تو کہا، افضل اور بہتر کیا ہے کہ آپ سالم جان قتل کریں. جیسے قربانی میں بھی آپ کو حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے پیش کیا تھا نا، تو کیا وہ 7 حصے تھے اس میں پورے حضرت اسماعیل کی، اسی کی تو یادگار میں ہم قربانی کرتے ہیں. تو اس کا الٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ بکرا آپ اکیلا ذبح کرو، دمبا اکیلا ذبح کرو. لیکن شریعت نے تخفیف کرتے ہوئے بڑے جانور میں 7 حصے کی اجازت دی. قربانی میں جب دے دی تو عقیقہ تو اس کا چھوٹا فرد ہے. تو جب قربانی میں اجازت ہے 7 بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں اس کے، تو عقیقے میں بطریقہ اولا ہو سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ پورا کریں. سوال ہے کیا سید استغفار کرنے سے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تفسیر سے بتائیں. سبحان اللہ، اچھی بات ہے. ابن ماجہ میں ایک روایت ہے 3854، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک استغفار کا کلمہ میں جانتا ہوں جو صبح شام یہ پڑھ لے گا تو وہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا اگر اس کی وفات ہو جائے. تو وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس کی تو یہ فضیلت ہو گئی. یہ استغفار کے جو کلمات پائے جاتے ہیں ان میں بہترین استغفار ہے. صبح شام اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. ہمارے اکابر و بزرگوں کا یہ معمول ہے. اور جو حضرات آپ میں سے مناجات مقبول پڑھتے ہوں گے وہ اس سے انفیملیئر نہیں ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کو پڑھنا چاہیے. البتہ گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو کہا گیا، تو اس کے لیے
سید الاستغفار کی ضرورت نہیں ہے. گناہ کبیرہ یا صغیرہ جتنے بھی ہیں، صغیرہ تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں بہت سے صغیرہ گناہ، اور کبیرہ گناہ کے لیے جو شرائط ہیں وہ یہ کہ آپ سچی نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، گناہ کا اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کریں کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ اس گناہ کو فعلاً ترک کر دیں، چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد آپ اس گناہ پر شرمندہ بھی ہوں اور یہ بھی پختہ ارادہ ہو کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. بس یہ کچھ باتیں ہیں، اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ توبہ کریے. زبان سے مت بولیے، دل ہی دل میں بستر پر لیٹ کر چادر اوڑھ کر آپ یہ مناجات کر کر چلے جائیں. لوگ یہ سمجھتے رہیں گے کہ یہ بندہ شرابی تھا، یہ بندہ جواری تھا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں شاید شامل ہو چکے ہوں گے. آپ کو زبان سے بولنے کی اور دنیا کو دکھانے کی بھی ضرورت نہیں. وہ ہم نے بنی اسرائیل کے اس کا واقعہ سنا ہے نا، کہ پوری قوم نے اس کی بدکاری اور فحش کلامی کی وجہ سے اور اس کی بد کرداری کی وجہ سے اس کو قوم سے باہر ہی کر دیا تھا. وہ باہر گیا، لیٹا ہوا تھا، کوئی اس کو پوچھنے کی بھی نہیں آیا، وہ بیمار پڑ گیا، قریب المرگ ہو گیا. پھر وہ اللہ سے مناجات کرنے لگا، اللہ میرا کوئی تیماردار بھی نہیں، میری بیوی نے بھی مجھے چھوڑ دیا، میرے ماں باپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا، اللہ میں اکیلا یہاں پڑا ہوں. اللہ اب یہ مناجات کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ادھر حضرت موسیٰ پر وہی بھیج رہے ہیں کہ میرے ولی کا جنازہ جو پڑے گا اس کی مغفرت. کون ہے ولی؟ تو جب جا کر دیکھا، قوم کے سامنے پیش کیا، کہا موسیٰ تم کو دھوکہ ہو گیا، جا کر دوبارہ پوچھو اللہ سے، اس کو تو ہم نے خود باہر کیا ہے قوم سے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کے کتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، اس کی توبہ کو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کئی قبیلوں پر تقسیم کیا جاتا تو اللہ سب کو معاف کر دیتے. تو یہ اللہ کا معاملہ ہے، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے. سب سے خوش نصیب بندہ وہ ہے جس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل جائے. اس لیے جس سے گناہ بھی ہوتا ہے ٹینشن کی بات نہیں ہے، جس سے توبہ نہیں ہوتی ہے وہ ٹینشن کی بات ہے، کیونکہ بندہ تو خطا اور نسیان کا پتلا ہے. لیکن سب سے سمجھدار گنہگار وہ ہے جو گناہ ہوتے ساتھ ہی توبہ کرتے رہے. اور اس کی خوش نصیبی اس وقت ثابت ہو جائے گی جب اس کا لاسٹ عمل توبہ ہو، گناہ نہ ہو. اگر توبہ رہا تو اللہ تعالیٰ سب زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں گے. فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں اللہ. بدن کے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت میں بدن گواہی دیں گے نا، اللہ بدن کو بھلا دیں گے اگر سچی ندامت کے ساتھ توبہ کرے گا بندہ. اور بہت آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں کہ حقوق العباد کو بھی اللہ بسا اوقات ندامت کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں. اور دلیل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں. وہ بندے نے کتنے قتل کیے تھے؟ 99، اور 100 اس کا قتل ہو گیا تھا، راہب کا. تو وہ حقوق اللہ میں کمی کرنے والا تھا کہ حقوق العباد میں اس نے جان لی تھی. جان کا بدلہ تو جان ہوتا ہے یا فدیہ ہوتا ہے، وہ دیتا. لیکن اسی وقت وہ مر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی زمین کے قریب کر دیا اور معاف کر دیا. حدیث میں تو یہی ہے. تو اس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی تھی تو بھی اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا بولو بھائی نہیں ہے. بس ہم کو توبہ کرنا چاہیے. اور ہماری جو لوگ دور ہیں اللہ سے، ان کو بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں کہ یار ہماری بھی اللہ توبہ قبول کریں گے، ہم نے تو یہ کر لیا. آج کل کے جوانوں کی جوانیاں بہت داغدار ہوتی جا رہی. تو ان کو بتائیے ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے. اگر اتنے گناہ کر لو کہ زمین بھی بھر جائے اور آسمان بھی بھر جائے، کالے پڑ جائیں، آپ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں، اتنے گناہ ہو جائیں. اتنے گناہ تو کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنے گناہ اگر ہوتے تو ابھی دنیا کالی ہوتی. لیکن اتنے گناہ بھی کوئی کر لے اور اللہ کے پاس آئے اور اللہ سے کہے اللہ میری توبہ، تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. مکھی کے سر کے برابر آنسو کی آج وہ قیمت ہے کہ پہاڑ جیسے گناہ کو بھی اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ سمندر جیسے آنسو بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو مکھی کے برابر بھی جو ہماری نافرمانیاں ہم پر ہوں گی اس کو ہٹانے میں بھی وہ کارگر ثابت نہیں ہوں گے. یہ موقع ہے. وہ بہلول کا واقعہ یاد آ گیا، میں بھی تھوڑا ایموشنل ہو رہا ہوں، بتا دیتا ہوں. بہلول کو کسی نے دیکھا کہ بازار میں وہ بیٹھ کر کچھ صلاح صفائی کر رہے ہیں، دیکھ لیا. پھر دیکھا کہ قبرستان میں بھی صلاح صفائی کر رہے ہیں، بیٹھ کر کچھ بات چیت کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ دو بندوں کے درمیان صلح کرا رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ بہلول وہاں بھی صلح کرا رہے تھے مارکیٹ میں، یہاں قبرستان میں بھی کرا رہے ہو، کیا پرابلم ہے؟ بولے وہاں بھی میں اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا تھا. وہاں اللہ ماننے کو تیار تھا، بندہ ماننے کو تیار نہیں تھا. وہ کہہ رہا تھا مجھے یہ کام ہے، میں نہیں آ سکتا بھائی. اب یہاں بھی صلح کرا رہا ہوں، یہاں بندہ ماننے کو تیار ہے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اللہ ہم سب کا خاتمہ توبہ پر فرمائے، ایمان کامل پر فرمائے. السلام علیکم مفتی صاحب.
how to use miswak. Please tell us the benefits of it, normal as well as scientifically, because to use it we forgot very oftenly. شاید سوال کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ مسواک کے کچھ فوائد بتلائیں. تو مسواک کے بے انتہا فوائد ہیں. اگر اکارڈنگ ٹو شریعت ہم بیان کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے 887 نمبر کی, اس میں حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض کر دیتا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل مسواک کی تاکید کے لیے اتنی مرتبہ میرے پاس آئے کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے مسوڑے جو ہے وہ جواب دے جائیں گے. کمیونیکیشن, یہ طہارت, یہ جتنا باطن پاک ہوگا, جتنے پاک صاف ہم ہوں گے, اتنا زیادہ اللہ سے کمیونیکیشن اور روحانیت کی لذت ہم کو حاصل ہوگی. تو اس میں یہ بہت معین و مددگار ہے اس اعتبار سے. اور اسی طرح نسائی شریف کی ایک روایت ہے, حدیث نمبر 5, اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسواک کیا کرو اس لیے کہ منہ کی پاکی اور صفائی کا اور رب کی رضا کا سبب ہے. زاد المعاد میں علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سے زیادہ فوائد مسواک کے لکھے ہیں, اور حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں 70 سے زیادہ فوائد کا تذکرہ کیا ہے. اس میں ادنا فائدہ کیا لکھا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. اور اگر ہم سائنٹیفکلی اس کو دیکھنے جائیں تو بہت سے ریسرچ ایسے ہیں جو اس کو پروف کرتے ہیں کہ مسواک یہ ایک زبردست چیز ہے. یہ جو ماڈرن ٹوتھ پیسٹ ہے یا برش ہے, یہ اس کا الٹرنیٹ کبھی نہیں ہو سکتا. ایسی بہت سی ریسرچ ہوئی ہیں, مسلم لوگوں نے بھی کی ہے اور غیر مسلموں نے بھی کی ہے. میں آپ کو ایک ریسرچ کا حوالہ دیتا ہوں. اورل ہائیجین, مسواک اے ٹریڈیشنل اورل ہائیجین ٹول ان اے ماڈرن ایج. یہ ڈاکٹر الماس کر کے ہیں, انہوں نے اس پر ریسرچ کیا ہے. اس میں انہوں نے تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے. اسی طرح ایک غیر مسلم ہیں ڈاکٹر پیٹر کالنس, انہوں نے ایک ریسرچ کی ہے, دا نیچرل وائٹننگ ایفیکٹ آف مسواک. اس میں ان لوگوں نے یہ بات بتلائی ہے, جو میجر چیزیں ہیں وہ میں ڈسکس کر دوں. ایک کہ مسواک کے اندر اینٹی بیکٹیریل اجزاء ہوتے ہیں. وہ جب ہم مسواک منہ میں رکھتے ہیں نا تو وہ قدرتی طریقے پر سڑن کو دانتوں کی ختم کرتے ہیں اور مسوڑوں کو مضبوط کرتے ہیں. اسی طرح اس میں ایک اور مادہ فلورائڈ پایا جاتا ہے جس سے دانتوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور دانتوں کے جرمز مرتے ہیں. اسی طرح اینٹی انفلامیٹری اور اینٹی سیپٹک چیزیں بھی اس میں ملی ہوئی اور شامل ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے اگر کوئی مائنر زخم بھی ہم کو لگ جاتا ہے, کھانے پینے کی وجہ سے کوئی ہلکا سا چھید سوراخ وغیرہ ہو جاتا ہے, وہ بھی مسواک کے ذریعے سے بھر جاتا ہے. اور مسواکوں میں اعلیٰ درجے کی مسواک نیم شریف کی مسواک ہے. نیم کی مسواک اتنی زیادہ مؤثر, اتنی کارگر اور اتنی مفید ہے کہ اس کے فوائد کا آپ پریکٹیکلی اندازہ اندازہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو آپ کو اس کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا. آپ صبح اٹھیے, حضور پاک کی کیا سنت تھی, حضور صبح اٹھتے تھے تو مسواک, ایک تو وضو کی سنت ہے, ایک سو کر اٹھنے کے بعد اسپیسیفک سنت ہے کہ سو کے اٹھنے کے بعد ڈائریکٹ آپ پہلے مسواک منہ میں رکھیں. ابھی ہمارے یہاں جو مارکیٹ میں مسواک کرنے کے طریقے رائج ہے, اس میں وہ ایک مرتبہ پیس لیا ہے اور اسی کو 20 سال سے رگڑ رہا ہے, پورا لال پیلا ہرا بلو سب ہو گیا ہے, کیڑے بھی پڑ رہے ہیں اور مکھیاں بھی اڑ رہی ہے. تو لوگ مسواک سے نفرت کرنے لگتے ہیں. مسواک کا یہ طریقہ ہے نہیں, آپ ایک مرتبہ اس کو یوز کیا, اب اس کو آگے بڑھائیے, اس کو ختم کیجیے, آگے بڑھیے. تو آپ مسواک لیجئے نیم کی اور صبح صبح اٹھ کر اپنے منہ میں رکھیے. وہ شروع میں تو نرم ہوتی ہے, لیکن آپ خرید کر گھر پر لا کریں گے تو بہت سخت ہو جائے گی. لیکن جب آپ منہ میں رکھ کر اس کو چاروں طرف سے وہ کریں گے, دبائیں گے, تو یہ جو ہم نے پریشر ڈالا نا, اس پریشر کی وجہ سے جو اس کے اندر سے چیزیں نکلیں گی اور ہمارے تھوک میں شامل ہوں گی, وہ بھی ایک زبردست کردار ادا کرتی ہیں ہمارے معدے کے اسٹرانگنیس میں, ہمارے دماغ کے طاقتور ہونے میں, ہماری بدبو کے زائل کرنے میں, اور اسی طریقے سے ڈھیر ساری چیزوں میں وہ مفید ثابت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ دوسری طرف بھی رکھ کر اس کو تھوڑا وہ کریے نرم, وہ نرم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا کر لیجئے. آپ اس طرح کریے اور ایک مرتبہ برش کریے. برش کرنے کے بعد جو فریشنس آپ کو محسوس ہوتی ہے اور نیم کی مسواک کے بعد جو فریشنس ہوتی ہے, اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. اور آپ اپنے قریب والے سے پوچھ سکتے ہیں کہ مسواک, برش تو کیا کرتا ہے, آپ کی بدبو کو زائل کرتا ہے صرف, لیکن مسواک ایک عجیب طریقے کی یعنی تازگی آپ کے اندر پیدا کر دیتا ہے, اس سے نیند کا خمار بھی چھٹ جاتا ہے. تو یہ میرے نبی کی سنت کا کمال ہے.
اور جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جائے گی وہ جو ہے اس طرح کی کتابیں لکھی جاتی رہیں گی. یہ تو ایک سنت کا حال ہے. میں نے آپ سے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک حکیم ہے، حکیم محمود طارق چغتائی، انہوں نے 6 جلدوں میں سنت نبوی اور سائنس اس ٹاپک پر 6 جلدوں میں لکھا ہے. الگ الگ سنتوں پر بحث کی ہے اور عجیب و غریب بحثیں ہیں. ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور جو ہے حقانیت پر، حضور کے نبی ہونے پر یقین بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. آخری سوال ہے. السلام علیکم مفتی صاحب، اگر وضو کرنے کے بعد پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کر لیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے اس مسئلے میں ائمہ کے درمیان، فقہا کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے. احناف کے نزدیک اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد اپنے پرائیویٹ پارٹس کو چاہے شہوت کے ساتھ یا بغیر شہوت کے چھوئے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً اگر کسی نے غلطی سے بھی وضو کرنے کے بعد ٹچ کر لیا پرائیویٹ پارٹس کو، کسی بھی ضرورت سے کیا ہو یا شہوت کے ساتھ کیا ہو، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ وضو بنانا پڑے گا. اور تیسرا مسلک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر ضرورت کے تحت کسی نے چھوا ہے، جیسے دوا وغیرہ لگانا تھا یا کچھ اس طرح کی کوئی اور ضرورت تھی یا بے دھیانی میں ہاتھ پہنچ گیا تو کوئی وضو وغیرہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن شہوت کے ساتھ اگر کسی نے چھوا تو وضو ٹوٹ جائے گا. اب اس میں اختلاف کیوں ہوا؟ دیکھیے جس مسئلے میں اختلاف ہو اس میں آپ دوسروں کو گنجائش دیا کریں، دوسرے کا گلا نہ پکڑ لیں ایک دم کہ تجھے کرنا پڑے گا. جیسے مثال کے طور پر میں نے کل بھی آپ کے سامنے جب ہمارا لیکچر چل رہا تھا ورکشاپ، تو اس میں کہا تھا رفع دین اور عدم رفع دونوں کی روایتیں ہیں. اب کوئی آدمی رفع دین کر رہا ہے یا کوئی نہیں کر رہا ہے تو آپ اس کا گلا ہرگز مت پکڑیے. اس میں گنجائش تھی تبھی تو 2 عمل ہو رہے ہیں، صحابہ کے زمانے سے ہوتے چلے آ رہے ہیں. تو اس میں جو دوسرے ہیں ان کو بس یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کی تقلید اور ان کے مذہب کو فالو کرنے میں یہ ہم زیادہ امن میں رہتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بڑے بڑے فقہا، امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کو امام الہند سمجھا جاتا ہے، اہل حدیث حضرات، بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی کے احباب، سب ان کو اپنا متفقہ بزرگ مانتے ہیں. ان کا قول ہے، حجت اللہ البالغہ میں بھی انہوں نے لکھا ہے اور اپنی متعدد کتابوں میں، کہ ان مذاہب اربعہ کے ائمہ کو فالو کرنے میں جو مسالے ہیں اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. خیر تو اچھا، اب ایک صرف روایت کو میں ذکر کر دوں. جیسے بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جو تم میں سے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو چھوئے، اپنے ذکر کو چھوئے، یہ لفظ آتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے. یہ روایت صاف موجود ہے. اور بعض روایتیں ایسی بھی ہے کہ کسی صحابی نے جو ہے اس سلسلے میں حضور سے پوچھا کہ اگر کوئی اپنے پرائیویٹ، تو حضور نے کہا کہ نہیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں. ایسی روایتیں موجود ہیں. تو اب یہ 2 طرح کی روایتیں، اس لیے تو 2 طرح کا حکم آیا. تو اب جو جیسے احناف ہیں انہوں نے اس حکم کو، اس روایت کو لیا جس میں وضو نہ کرنے کا تذکرہ تھا، تو اس کے مطابق انہوں نے یہ مسئلہ بتلا دیا کہ بھائی وضو نہیں ٹوٹے گا. اب جس روایت میں یا جن روایات میں آیا ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی وہ تعویل بیان کرتے ہیں. جیسے جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، امام ابو حنیفہ اور احناف کے جو ائمہ ہیں فقہ حنفی کے، وہ یوں اس کی تعویل بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد وضو لغوی ہے. یعنی وضو کی 2 قسمیں ہیں، وضو لغوی اور وضو اصطلاحی. وضو لغوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ دھونا، اور وضو اصطلاحی کا مطلب پورا وضو کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں حضور کی مراد وضو لغوی ہے. اور یہ ایسی نہیں کہ بغیر تک کے کہہ دیا. بہت ساری جگہوں پر جیسے گوشت کھانے پر وضو ٹوٹنے کا مسئلہ ہے، تو وہاں پر بھی وضو کا حکم ہے کہ جو تم میں سے گوشت کھائے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے. تو کون گوشت کھا کے وضو کوئی کرتا ہے؟ نہیں. تو وہاں وضو سے مراد وضو لغوی ہے، یعنی آپ ہاتھ دھو لو، ہاتھ میں مہک آ گئی ہوگی اور کلی کر لو. یہ تو اس طرح اس روایت کی تعبیر کی گئی ہے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو اپنی شریعت پر چلنے کی آسانی کے ساتھ توفیق اور سعادت مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.